Assalamu alaikum readers. Here is the novel आसमां में आमिल by Unknown Rights. Let's start the 28th episode. So readers, मेरे पास रिकॉर्डिंग करने का यही टाइम है. अगर पीछे से शोर वगैरह आए तो काइंडली माजरत कबूल करें. ईशा शीशे के सामने खड़ी आंखें साफ कर रही थी. रोने की वजह से उसका काजल अच्छा खासा फैल चुका था. अहान डोर की नोक घुमाकर अंदर दाखिल हुआ तो ठुठक कर रुका. भूरे रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैप्री जेबतन किए वो कोई आसमान से उतरी परी ही लग रही थी. ईशा के बाल उसकी पुश्त पर बिखरे थे. वो दुपट्टे से बेनियाज नाजुक वजूद अहान के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा था. अहान की मौजूदगी को महसूस करके ईशा पीछे मुड़ी. अहान कदम ब कदम चलता उसके करीब आ चुका था. अहान की नज़रों की ताब ना लाते ईशा नज़रें झुका गई. अहान दिलो जान से अपने भालू की इस अदा पर फ़िदा हुआ. अहान ने उसकी थोड़ी पर हाथ रखे उसका चेहरा ऊपर किया. अच्छा रीडर्स, मैं ना प्रूफ रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करती. अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना तो काइंडली मतलब आप लोग ना खुद ही देख लीजिएगा. ईशा की काली गहरी आंखें चमकती हुई हेज़ल ब्लू आइज से टकराईं. ईशा पर घबराहट तारी होने लगी. बहुत प्यारी लग रही हो. 1-2 मिनट उसके चेहरे को तकने के बाद अहान उसकी आंखों में देखकर बोला. ईशा एक बार फिर नज़रें झुका गई. थैंक्स नहीं कहोगी? अहान का मुस्कुराता लहजा ईशा की समातों से टकराया तो उसके गाल सुर्ख पड़ने लगे. अहान की गुर्बत उसे खुद पर समेटने पर मजबूर कर रही थी. वो खामोश ही रही. चलो मैं खुद ही वसूल कर लेता हूँ. जुमला मुकम्मल करते साथ वो ईशा के चेहरे पर झुका और उसके गाल पर अपना सुलगता लम्स छोड़ने लगा. ईशा के गुलाबी गाल सुर्ख टमाटर की शक्ल इख्तियार कर गए. अहान ने एक हाथ ईशा की कमर में डाला और उसे अपने करीब खींच गया. ईशा ने दोनों हाथ अहान के सीने पर रखे. चूँकि ईशा बमुश्किल अहान के सीने तक आती थी तो अहान उस पर तकरीबन आधा झुका हुआ था. थोड़ी देर बाद वो पीछे हुआ और अपना एक हाथ उसके गाल पर रखे नरमी से उसका गाल सहलाने लगा. गार्ड्स को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं. लेडी गार्ड्स 1 सेकंड भी तुमसे दूर नहीं जाएंगी. तुमने जो बात भी करनी हुई तुम उनके सामने ही करोगी. अहान के लहजे में अब सख्ती वाज़िया थी. ईशा दम साधे उसे देख रही थी. मेरा असल नाम तुम नहीं बताओगी. अगर कोई पूछे तो उससे कहना तुम नहीं जानती और निकाह के वक़्त तुमने गौर नहीं किया था. अहान उसके बालों की लटों से खेलता बोल रहा था. ईशा उसकी बात सुनते सर इस बात में हिलाती जा रही थी. उसके लिए ये भी एक गनीमत ही था कि वो इतने अरसे बाद अपने वालिदैन से मुलाकात करने वाली थी. और मुझे उम्मीद है लारेब का तो तुम नाम भी नहीं लोगी. अहान का लहजा पुरइसरार हुआ. बिलफर्ज अगर तुम्हारे मुंह से हम दोनों के नाम निकल भी जाते हैं तो फिर बाय चांस उधर मौजूद गार्ड्स की गन से गोलियां निकलती तुम्हारे अलावा हर एक की जान लेने का सबब बनेंगी भालू. ईशा ने दहल कर अहान की तरफ देखा. वो कहीं से भी अहान नहीं लग रहा था. वो एक बार फिर डार्क के रूप में आ चुका था. गोट इट? अहान ने ईशा के बालों की एक लट ज़रा ज़ोर से खींची. यस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी. ईशा उसकी जानिब रहम तलब नज़रों से देखती बोली. उसके बोलने पर अहान ने उसके बालों की लट छोड़ दी. चलो बाल बांधकर दुपट्टा सर पर लो. और 10 मिनट में वो अहान के हुक्म की तामील करती बिल्कुल तैयार खड़ी थी. अहान उसके छोटे हाथ को अपने मजबूत हाथों में पकड़े कमरे से बाहर बढ़ गया. शाम के साए गहरे हो रहे थे. सारा मेंशन रोशनियों से नहा चुका था. लाउंज में हर जगह रोशनियों का सैलाब था. ऐसे में ईशा अहान की हमराही में मेंशन की वसीओ अरीज सीढ़ियों से उतर रही थी. नीचे इंतज़ार करती जैनी के साथ खड़ी लड़कियों की नज़रें उस हसीन जोड़ी पर जम गईं. वो दोनों बिलाशुबा हसीन लग रहे थे, गोया बने ही एक दूसरे के लिए हों. अहान अपने रफ से हुलिया में भी किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था और अहान के हाथ में हाथ डाले सीढ़ियाँ उतरती नाजुक सी ईशा उस रियासत की शहज़ादी और अहान के दिल की मलका मालूम हो रही थी. वो तीनों ही इस छोटी लड़की की किस्मत पर रश्क कर रहे थे. अहान मिर्ज़ा बिज़नेस की दुनिया का बादशाह और साइलेंट स्ट्रॉन्ग गैंग का लीडर जिसके पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियां पागल थीं और कितनी ही उसके साथ को हासिल करने के लिए किसी भी हद को चाहने को थीं, पर वो मगरूर शहज़ादा सिर्फ़ और सिर्फ अपने भालू का था.
احان اور عیشا کے سیڑھیوں سے اترنے پر ان کا سحر ٹوٹا اور وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ احان کسی پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا اپنی اصلی سرد آنکھیں لیے عیشا کو لیتا مین گیٹ عبور کر گیا۔ پورچ میں لا کر احان گاڑی کے پاس رکا جہاں عیشا کو لے جانے کے لیے گاڑیاں تیار تھیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد تو مجھے مینشن میں نظر آنا۔ اگر مجھ سے دور بھاگنے کا کوئی خرافاتی آئیڈیا بنایا تو اسے دماغ سے نکال پھینکو، کیونکہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی چلی جاؤ نا، تب بھی احان مرزا تمہیں واپس اپنی قید میں لے آئے گا۔ اسی لیے اچھے بھالو کی طرح واپس آنا اور ادھر کوئی غلط بات نہ کہنا جو تمہارے پیرنٹس کی جان جانے کا سبب بنے۔ احان اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ عیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد احان کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر جھکا اور عیشا کی پیشانی پر اپنی مہر ثبت کرتا گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اندر بٹھا گیا۔ پر یوں سب کے سامنے احان کی ایسی حرکت کرنا عیشا کے گال دہکنے کا سبب بنا تھا۔ عیشا کے بیٹھنے کی دیر تھی، ادھر کھڑا ہر شخص سیکنڈ کی دیر کیے بنا اپنی سیٹ پر پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 سیاہ گاڑیاں مینشن کی وسیع روش سے زن سے بھاگتی مین گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھیں۔ بیٹا تم شروع کرو، لاریب بھی بساتی ہوگی، منال بیگم نے کرسی پر بیٹھے شہریار کی جانب دیکھ کر کہا، جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں آنٹی، لاریب آ جائیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں، شہریار مسکرا کر گویا ہوا۔ جب ایک بار پھر بلیک اود عطر کی مہک فضا میں پھیلی، شہریار نے ایک لمبا سانس بھرا۔ وہ جانتا تھا کون آ رہا ہے۔ آج تک وہ سمجھتا آیا تھا کہ لاریب کوئی پرفیوم استعمال کرتی ہے، پر آج اسے پتہ چلا تھا نہ صرف وہ عطر استعمال کرتی ہے بلکہ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا عطر موجود تھا۔ ایک بار پھر میجر شہریار اس لڑکی کی شخصیت سے متاثر ہوا تھا، پر اسے متاثر نہیں ہونا تھا، اسے ابھی بہت سی باتوں کا پتہ لگانا تھا۔ تھوڑی اور دیر کر دینی تھی، کب سے بچہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ منال بیگم چبا کر بولیں تو کرسی پر بیٹھتی لاریب منال بیگم کو دیکھ کر رہ گئی۔ سوری، بس ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ لاریب ایکسکیوز کرتے بیٹھی۔ منال بیگم نے بریانی کے ٹرے کے ساتھ کباب شہریار کے آگے کیے۔ لاریب اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی جو اس کی فکر کرنے سے زیادہ شہریار کی فکر کر رہی تھی۔ وہ خود بھی تو اس کی فکر کرتی تھی، حتیٰ کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے گولی تک کھا لی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر مسکرائی۔ آنٹی، آپ نے بتایا نہیں، کیا حادثہ ہوا تھا لاریب کے بڑے بہن بھائی کے ساتھ؟ شہریار پلیٹ پر جھکا سرسری سے انداز میں بولا۔ لاریب جو اپنی پلیٹ پر جھکی کھانا کھانے میں مصروف تھی، شہریار کی بات سن کر ایک دم اس کے ہاتھ تھمے، چہرے کا رنگ ایک دم بدلا۔ شہریار سر اٹھائے بڑے غور سے اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے رکتے ہاتھ دیکھ وہ اس کی جانب ہی دیکھنے لگا۔ لاریب جانتی تھی شہریار کی نظریں اسی کی جانب ہیں، تبھی خود پر قابو پاتی ایک بار پھر پلیٹ پر چمچ چلانے لگی۔ بیٹا کھانا کھا لو پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ منال بیگم نے بھی شہریار کو ٹالا تھا۔ شہریار کو اب جلد از جلد گھر جانا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بہت کچھ غلط ہونے کی گواہی دینے لگا تھا۔ یہ منظر اندرون لاہور کا تھا۔ اس نے گاڑی اس آبادی سے تھوڑی دور کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکلتا گاڑی لوک کیے، ہوڈ کی ٹوپی سر پر ایک بار پھر سیٹ کی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، کہیں منچلے لڑکے ٹولہ بنائے کھڑے تھے تو کہیں کوئی فیملی باہر سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ یہاں قدم قدم پر فوڈ سٹالز نظر آ رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ وہ اپنے ماسک کے پیچھے چھپے لب کو چلتا، اپنے ہوڈ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے مضبوط قدم اٹھا کر اندرون لاہور کی تنگ گلیوں میں کہیں گم ہوتا چلا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شان سگریٹ کا گہرا کش بھرتا بولا۔ تمہیں اپنے معاوضے سے غرض ہونا چاہیے، نہ کہ میرے نام سے۔ سامنے بیٹھے لڑکے کی سرد برفیلی آواز سن کر شان نے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اسے دیکھنے لگا۔ شان لاہور کا ایک نامی گرامی بدمعاش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈرگ سمگلر بھی تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں ہوتے غیر قانونی کاموں میں اس کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ 5 لاکھ، شان استزائیہ ہنسا۔ احان نے ہوڈ کی کیپ سے ہیزل بلو آئز سے اس کی جانب دیکھا اور پھر احان کی ہیزل بلو آئز مسکرائیں۔
اس نے اپنے ہوڈ کی زپ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور 5,000 کے کافی سارے نوٹ ٹیبل پر شان کے سامنے پھینکے۔ سرد مہری اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ 5 لاکھ ہے، گن لو۔ باقی میری طرف سے 5 لاکھ تمہیں کل کام کرنے کے بعد مل جائے گا۔ اہان کی سرد آواز ایک بار پھر اس ہال میں گونجی۔ شان نے ہاتھ بڑھا کر پیسے تھامے۔ جاؤ بابو، میرے بندے تمہاری بتائی گئی جگہ پر آ جائیں گے، شان مسکرایا۔ اسے کہاں امید تھی یہ لڑکا اسے اتنے سے کام کی دگنی قیمت ادا کرے گا۔ یاد سے بنا کوئی گڑبڑ کیے تمہارے بندے وقت پر پہنچ جانے چاہیے۔ اہان انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے شان نوٹ گننے لگا۔ لاریب، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹرز بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے، منال بیگم روتے ہوئے بولیں۔ لاریب نے شدت غم سے آنکھیں میچیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ لاریب سے ملنے آئی تھی۔ آج لاریب کو لاہور کی سینٹرل جیل میں شفٹ کر دیا جانا تھا۔ ماما، پھر اس وقت آپ کو میرے پاس نہیں بابا کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا، لاریب نے سپاٹ چہرہ لے کر بولی۔ لاریب، منال بیگم نے لاریب کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور روتے ہوئے لبوں سے لگا گئیں۔ منال بیگم کی یادوں میں وہ منظر لہرائے جب لاریب چھوٹے چھوٹے ہاتھ منال بیگم کے چہرے پر رکھے انہیں نیند سے اٹھانے کی کوشش کرتی تھی۔ آج کوئی منال بیگم سے پوچھتا درد کس کو کہا جاتا ہے تو اسے رو رو کر بتاتی اپنی بیٹی کی لاش پر درندگی کے نشان دیکھنا درد کہلاتا ہے، اپنے جوان بیٹے کی گولیوں سے چھلنی لاش دیکھنا درد کہلاتا ہے، اور اپنی آخری اولاد کو پھانسی پر لٹکانے کا آرڈر جاری کر دینا درد کی انتہا کہلاتا ہے۔ لاریب نے منٹ کی دیر کیے بنا اپنے ہاتھ آزاد کروائے۔ ماما، خدارا اور گناہ گار نہ کریں، آگے ہی آپ کی بیٹی بہت گناہ گار ہو چکی ہے، لاریب رخ موڑے بولی۔ پلیز آپ یہاں سے جائیں، بابا کے پاس جائیں، انہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لاریب یوں ہی رخ موڑے کھڑی ہوئے بولی۔ منال بیگم نے لاریب کو بلایا پر اس نے کوئی بھی بات نہ سننے کی قسم کھائی تھی۔ لاریب سے ملنے کے بعد منال بیگم کا دل اور بوچھل ہو گیا تھا۔ ابھی منال بیگم کو گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب دور سے کسی کو پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ آتے دیکھ لاریب کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ ڈی آئی جی نوازش حسن کے ساتھ واصف علی کو اپنے سیل کی جانب آتے دیکھ تب بھی اس نے کھڑے ہونے کی زحمت نہ کی۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر جیل کا تالا کھولا، پھر نوازش حسن کے اشارے پر باقی سب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں وہ تینوں ہی موجود تھے۔ آئیں سر، نوازش حسن واصف علی سے مخاطب ہوا۔ لاریب نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اپنا منہ دوسری جانب کر گئی۔ میں حیران تھا، ایسی کون سی لڑکی ہے جسے دیکھ کر فرقان گیلانی پاگل ہو گیا تھا، پر اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کا تمہارے لیے پاگل ہونا فطری تھا۔ واصف علی مسکرایا۔ لاریب اب بھی یوں ہی بیٹھی رہی جیسے ان کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وائٹ ڈیول، لاریب کے منہ سے یہ خطاب سن کر نوازش حسن کے ساتھ ساتھ واصف علی بھی چونکا۔ لاریب مسکرائی اور کھڑی ہوتی قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھ جیسی نازک لڑکیاں اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ تم جیسے درندوں کا فرقان گیلانی سے بھی بدتر انجام کریں، لاریب اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بے خوفی سے بولی۔ آئی لائک اٹ۔ واصف علی لاریب کی بے خوفی سے امپریس ہوا۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے فرقان گیلانی کا تم پر فدا ہونا لازمی تھا۔ تمہاری یہ شان بے نیازی ہی ہم جیسے ادنا سے لوگوں کو تمہاری جانب راغب کرتی ہے، جیسے اب مجھے کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا لائن کی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ جو لائن ہے نا یہ فرسٹ پہ آنی تھی، اب آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں، کیونکہ میں نے پروف ریڈنگ بالکل بھی نہیں کی اور میں نے لکھی اور میں ایسے ہی ریکارڈنگ کرنے لگ گئی ہوں۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ پھانسی پر لٹکنا ہے یا میرے پاس ایک دوسرا آپشن بھی ہے؟ واصف علی خباثت سے بولا۔ واصف علی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ دوسرا قتل کرنے کے بعد بھی مجھے صرف پھانسی ہی ہوگی، لاریب پر اصرار سے مسکرا کر بولی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اتنے بڑے عہدے داروں کو وہ کھڑے کھڑے دھمکی دے چکی تھی۔ اہان کالے دستانے اپنے ہاتھوں پر چڑھا کر اب گن کی میگزین چیک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا،
ٹھیک 15 منٹ بعد وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ جب پاس پڑا بٹنوں والا فون بجنے لگا۔ ایک نظر فون پر ڈالنے کے بعد وہ فون اٹھائے کان سے لگا گیا۔ سر وین تھانے سے نکل چکی ہے، مقابل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم لوگ نظر رکھو، میں 10 منٹ تک پہنچ رہا ہوں، احان نے کہتے ساتھ فون بند کیا اور گن اپنی بیلٹ میں لگاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی دوستی کا امتحان تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اپنی دوست کو سب سچائی جانتے ہوئے بھی موت کے منہ میں جانے دیتا ہے یا اس کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ لاریب بس میں لگی جالیوں سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا یہ آخری سفر تھا، اس کے بعد وہ باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی اور کچھ دن کے بعد ہی اسے پھانسی ہونے والی تھی۔ وہ تو اتنی بد نصیب تھی کہ اپنے باپ کی عیادت کو بھی نہ جا سکی تھی۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب ایک زوردار آواز کے ساتھ فراٹے مارتی بس لڑکھڑانے لگی۔ بس ابھی سنبھلی بھی نہ تھی جب ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ مین روڈ پر ہر جگہ کوہرام مچ چکا تھا۔ یک کے بعد دیگرے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ ہر جگہ سے چیخیں آہو پکار سنائی دے رہی تھیں۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ دن کے اجالے میں کئی دہشت گرد اپنی دہشت پھیلا چکے تھے۔ شہر کی مشہور شاہراہ پر کھلے عام گولیاں چلنے پر بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اسی بھاگ دوڑ میں جگہ جگہ دھوئیں کے مرگولے چھانے لگے۔ آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس بھی مکمل طور پر ایکشن میں آ چکی تھی، لیکن احان پہلے ہی ساری پلاننگ کر کے آیا تھا۔ آنسو گیس کی وجہ سے لاریب کی آنکھیں چل رہی تھیں، پر وہ آنکھیں میچ میچ کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ تو بس اس لڑکے کو ہی دیکھ رہی تھی جو ہاتھوں میں کالے دستانے پہنے، کالا ماسک لگائے، آنکھوں پر چشمہ پہنے ہوئے تھا۔ لاریب لاکھوں میں بھی اسے پہچان سکتی تھی۔ اس کا بیسٹی احان مرزا اس کو بچانے کے لیے اپنی حدوں کو بھی کراس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ احان ہاتھ میں گن تھامے پولیس والوں کا نشانہ لے رہا تھا۔ لاریب کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ احان بنا رکے قیدیوں کی بس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ جو کوئی بھی احان کے راستے میں آ رہا تھا وہ احان کے عتاب کا نشانہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ احان بس کے پاس آ کر رکا اور وین کے دروازے پر لگے تالے پر ایک فائر کیا۔ فائر کے ہوتے ہی چھناکے سے تالا ٹوٹ کر نیچے گرا۔ احان سرخ پڑتی ہیزل بلو آئیز لیے ایک ہی جھٹکے سے بس کے اندر داخل ہوا۔ اس کے یوں بس میں گھسنے پر بس میں بیٹھتی دوسری عورتیں سہم کر پیچھے ہٹیں، پر لاریب سرد نگاہوں سے احان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ احان ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ احان آگے بڑھا اور لاریب کا بازو اپنی فولادی گرفت میں لیتا لاریب کو ایک جھٹکے سے کھڑا کیا، اسے گھسیٹنے والے انداز میں بس سے باہر لے کر جانے لگا۔ لاریب احان کی مضبوط پکڑ میں بے جان گڑیا کی طرح چلنے لگی۔ احان نے گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس گاڑی میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پیچھے اب بھی فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ احان، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ لاریب غصے کی شدت سے چلائی۔ اوہ فائنلی تم نے اپنے دوست کو پہچان ہی لیا۔ مجھے لگا تھا مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دو گی۔ لاریب کے کمرہ عدالت سے انجان بڑھ کر گزر جانے پر احان نے طنز کیا۔ لاریب چپ ہو کر رہ گئی۔ احان، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم نے یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ لاریب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، یہ سب میرے ہائر کیے ہوئے گنڈے ہیں۔ کیوں احان، ایسا کیوں کیا؟ لاریب نم آنکھیں لیے بولی۔ تو کیا تمہیں پیش کر دیتا کہ لیں میری سدا کی پاگل دوست کو پھانسی لگا دیں؟ احان چڑھ کر بولا۔ مجھے تم پر آگے ہی بہت غصہ ہے۔ اپنے یہ آنسو بہا کر تم مجھے اور غصہ دلاؤ گی۔ جب میں نے کہا تھا تم کورٹ میں جھوٹا بیان دو گے، پھر تمہیں ادھر جا کر کون سی موت پڑی تھی؟ احان سے آنکھیں دکھاتے بولا۔ جانتی ہو اس وکیل کو کتنے پیسے دیے تھے انکل نے، صرف کیس کو تمہارے حق میں کرنے کے لیے؟ میرا دل کر رہا ہے میں خود تمہارا گلا دبا دوں۔ احان غصے سے تیز ڈرائیونگ کرتے بول رہا تھا۔ لاریب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پکڑو، احان نے کہتے ساتھ ڈیش بورڈ پر اس کی پرسنل ڈائری اور پن ڈرائیو رکھی۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ لاریب نے سوال کیا۔
آج ہی تمہارے گھر سے لے کر آیا ہوں، باقی سوال بعد میں پوچھ لینا، ابھی ہو سکتا ہے پولیس ہمارے پیچھے ہو، اسی لیے چپ کر کے بیٹھی رہو، آہان نے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ آرس نے گاڑی گھر کے سامنے لا کر روکی۔ گاڑی روکنے کے بعد آرس نے ملائکہ کی جانب دیکھا جو اس کے کندھے سے سر ٹکائے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آرس کی نظریں ملائکہ کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ آرس نے ہاتھ بڑھا کر ملائکہ کا سر اپنے کندھے سے اٹھا کر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ آرس کی انگلی ملائکہ کے چہرے سے ٹریس ہوتی ہوئی گردن پر ریگنے لگی جب کالے رنگ کے چمکتے دل پر آرس کی انگلی رک گئی۔ آرس نے ایک نظر ملائکہ کی جانب دیکھا جو اب بھی بے سود پڑی تھی، پھر چک کر نرمی سے اس کی پیشانی پر عقیدت سے لمس چھوڑا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ گھر کا دروازہ انلوک کرنے کے بعد وہ مڑا اور ملائکہ کو اپنی باہوں میں بھر کر گھر کے اندر بڑھتا، ملائکہ کو اپنے روم میں لے جائے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر شہریار سے ملنے کی غرض سے اٹھنے لگا۔ آرس اس وقت ملائکہ کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آرس کو سیدھا ہوتے دیکھ ملائکہ نے جلدی سے اپنے بازو آرس کی گردن میں حائل کیے اور اسے اپنے اوپر تھوڑا اور جھکایا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ملائکہ اس کی گردن میں باہیں حائل کیے آنکھیں مٹکاتی ہوئی بولی۔ ملائکہ کی آنکھ تو تب بھی کھل گئی تھی جب گاڑی رکی تھی اور آرس کی حرکتیں دیکھنے کے لیے جان کر یوں ہی پڑی رہی تھی۔ آرس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ پتہ نہیں ملائکہ کے اندر آج کل کون سی روح آ چکی تھی جو ایسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ کہیں مت جائیں، میرے پاس ہی رہیں۔ ملائکہ لاٹ سے تھوڑا دور کھسکتے بولی۔ آرس کو اس کے قریب ہی لیٹنے پر مجبور کر گئی۔ آرس کوئی بھی تاثر دیے بغیر اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ ملائکہ تھوڑا سا اوپر ہوئی اور آرس کی پیشانی پر اپنے نرم و نازک لب رکھ گئی۔ اپنی پیشانی پر ایک میٹھا سا لمس محسوس کر کے آرس نے آنکھیں موندی۔ وہ آرس سے دور ہوتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھے لیٹ گئی۔ آرس تو بس حیرت سے اپنی بیوی کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کون سے مراقبے میں چلے گئے ہیں؟ آرس کو یوں ہی لیٹے دیکھ ملائکہ جھنجھلا کر اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آرس نرمی سے گویا ہوا۔ ملائکہ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر کے گرد لپیٹنے کے بعد پھر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ملائکہ جان، تمہیں نہیں لگتا تم ایسی حرکتیں کر کے اپنی چھوٹی سی جان خطرے میں ڈال رہی ہو؟ آرس اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے گویا ہوا۔ جان کی خیر ہے میجر صاحب، پر اب آپ سے دوری وبال جان ہے، ملائکہ آرس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیرتی ہوئی بولی۔ آرس نے ملائکہ کے بال جکڑ کے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ گولیوں کا اثر تمہارے دماغ پر تو نہیں ہو گیا؟ آرس مکمل سنجیدگی سے بولا۔ آرس کی بات سن کر ملائکہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں، گولیوں کا اثر نہیں، آپ کی صحبت میں رہ کر میں بھی چھچوری ہو گئی ہوں، ملائکہ ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ ملائکہ جان، یہ تو پھر اور بھی اچھا ہو گیا، تم بھی چھچوری میں بھی چھچورا خوب جمے گی۔ آرس آنکھ ونک کرتے بولا تو دونوں کا مشترکہ قہقہا رات کے پہر کمرے میں گونجا۔ آرس سو جائیں، آپ ڈرائیونگ کر کے تھک گئے ہوں گے، ملائکہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے بولی۔ مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز کھوتا ہے، جسے ملائکہ اور آرس نے اپنی قیمتی چیز کھوئی تھی۔ اپنے ماضی میں رہنا اور خود کو اور اپنے جڑے رشتوں کو اپنے رویے سے تکلیف سے دوچار کرنا کہاں کی عقل مندی ہوتی ہے۔ ماضی کو بھول کر اچھے مستقبل کی کوشش کی جائے تو آنے والی زندگی حسین بنا دیتی ہے، جیسا کہ ملائکہ اور آرس نے ماضی میں رہ کر مستقبل سیاہ کرنے کی بجائے ماضی کو اللہ کی رضا سمجھ کر بھولنے کے بعد اپنا مستقبل خوشحال کرنے کی طرف بڑھے تھے۔ کے بعد ایک 5 سیاہ گاڑیاں رحمان صاحب کے بنگلے کے آگے آ کر رکیں۔ گاڑیوں کے یوں رکنے کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ اور لیڈی گارڈز گاڑیوں سے باہر نکلے۔ میل گارڈ دروازے کی جانب بڑھے جبکہ فیمیل ممبرز عشا کی گاڑی کی جانب بڑھیں۔ دروازہ کھلنے پر عشا جینی کے ساتھ باہر نکلی۔ عشا کے باہر نکلنے سے پہلے ہی کچھ گارڈز دروازہ کھولوا کر اندر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ عشا نے نظریں اٹھا کر اپنے گھر کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہوتی بہنے کے در پر تھیں۔ وہ قدم با قدم چلتی آگے بڑھنے لگی۔ جینی سمیت پیچھے کھڑی لڑکیاں جو اسے دراز قد تھیں اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگیں۔ عشا نے کانپتے قدموں سے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا۔ آہان کا ایک گارڈ عشا کے گھر کے واچ مین پر بندوق تانے کھڑا تھا۔
عشا بیٹی، بوڑھا واچمین عشا کو دیکھ حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ عشا نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کی جانب دیکھا جو اب بھی گن تانے کھڑا تھا۔ گن ہٹاؤ، عشا سرد لہجے میں تحکم بھرے انداز سے بولی۔ آخر ڈاک کے ساتھ رہ کر کچھ تو اس میں تبدیلی ہونی ہی تھی۔ سوری میم، سر کا آرڈر ہے، گارڈز نظریں جھکائے مدب سے انداز میں بولا۔ میں نے کہا ہے نا گن ہٹاؤ، یہ کسی کو انفارم نہیں کریں گے۔ عشا غیظ و غضب سے چلائی۔ گارڈ بیچارہ بری طرح پھنسا تھا۔ ایک طرف ڈارک کا حکم تھا اور دوسری طرف ڈارک کی بیوی حکم دے رہی تھی۔ آخر وہ عشا کی بات مان کر گن نیچے کر گیا۔ ڈارک کی بیوی کی حکم عدلی کرنے پر اسے اچھی خاصی سزا مل سکتی تھی۔ بابا یہ میرے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں کریں گے، عشا کہتے ساتھ اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ اندر کیسے آ رہے ہو؟ رحمان صاحب جو خبریں سننے میں مصروف تھے ایک دم اپنے گھر کے اندر اسلحے سے لیس لوگوں کو گھستے دیکھ چیخے، جن میں سے کچھ آدمی لاؤنج میں ہی کھڑے ہو چکے تھے جبکہ کچھ اندر کا جائزہ لیتے نوکروں کو باہر لے کر جا رہے تھے۔ ماریہ بیگم نے سختی سے رحمان صاحب کا ہاتھ تھاما۔ میں پوچھ رہا ہوں تم لوگ کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ رحمان صاحب ان سب کو یوں ہی پیچھے کھڑے ہوتے دیکھ بولے، پر وہ تو گویا لبوں کو سیے کھڑے تھے۔ موم ڈیڈ، دروازے پر پہنچ کر عشا نے رحمان صاحب کو گارڈز پر چلاتے دیکھ پکارا۔ عشا کی آواز سن کر ماریہ بیگم اور رحمان صاحب دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں عشا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کھڑی تھی۔ عشا میری بیٹی، ماریہ بیگم اور رحمان صاحب اس کی جانب لپ گئے تھے۔ عشا بھی بھاگتی ہوئی رحمان صاحب کے سینے سے لگی تھی۔ ڈیڈ، آئی مس یو سو مچ، عشا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میرا بچہ، میری ایشو کہاں تھی؟ پتہ ہے ڈیڈ نے اتنا ڈھونڈا۔ رحمان صاحب عشا کی پیشانی چومتے گویا ہوئے۔ ماریہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو خود میں بھینچا۔ میرا بچہ کہاں تھا؟ ماریہ بیگم اسے چومتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہچکیوں کی وجہ سے عشا سے بولنا محال تھا۔ اتنے عرصے بعد ایک بیٹی کا اس کے والدین سے ملنے کا منظر دیکھ وہاں کھڑے آہان کے گینگ ممبرز کے سخت دل بھی موم ہو گئے تھے۔ جینی کے ساتھ ساتھ باقی لیڈی ممبرز بھی سائڈ پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ ادھر آؤ میرا بچہ، ادھر بیٹھو۔ رحمان صاحب اپنی نم آنکھیں صاف کرتے عشا کو صوفے پر بٹھا گئے۔ عشا کے ساتھ ساتھ ماریہ بیگم بھی ہچکیاں بڑھتی نڈھال ہو رہی تھیں۔ یہ لو پانی پیو۔ رحمان صاحب نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے گلاس بھرا اور عشا کے منہ کو لگایا، جو ایک دو گھونٹ پینے کے بعد ہی عشا نے منہ سے دور ہٹا دیا۔ بیگم بس کریں، بچی کو سنبھالنے کے بجائے آپ خود رو رہی ہیں۔ رحمان صاحب کی سرزنش پر ماریہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ رحمان صاحب ادھر ادھر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر بولے۔ ڈیڈ، یہ ڈاک کی گارڈز ہیں۔ عشا اپنے سفید ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی بولی۔ ڈاک کون؟ رحمان صاحب نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ وہی گینگسٹر ڈاک تھا جو آئے دن ایک نیا قتل کرتا تھا؟ وہی ڈاک جس کا کیس شہریار سولو کر رہا تھا؟ نہیں یا خدا، میری معصوم بچی ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ لگی ہو۔ شہریار بھائی جس کا کیس دیکھ رہے ہیں؟ عشا کی آنکھیں پھر نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ رحمان صاحب بے دم ہوتے صوفے پر گرے۔ ماریہ بیگم عشا کو اپنے سینے سے بھینچے بیٹھ گئیں۔ آپ لوگ باہر جائیں، ہمیں ہماری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ ماریہ بیگم ادھر کھڑے آدمیوں اور لڑکیوں سے مخاطب ہوئیں۔ ماریہ بیگم کی بات سن کر سارے باہر چلے گئے، سوائے جینی اور ایک اور لڑکی ادھر ہی کھڑی رہیں۔ آپ بھی باہر جائیں، ماریہ بیگم غصے سے بولیں۔ سوری میم، سر کے آرڈرز کے مطابق ہم میم کو ایک سیکنڈ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ جینی آپ پھر بیٹھ جائیں، آپ تھک جائیں گی، عشا آنکھیں مسلتی معصومیت سے بولی۔ نہیں عشا، میرا مطلب میں ٹھیک ہوں، جینی مسکرا کر بولی۔ جینی آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، عشا اس کے ساتھ کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ ڈاک کی وائف کے دوسری بار کہنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ بیٹھتی تو ڈاک کے ہاتھوں ان کی موت لازمی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ تھوڑے دور پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پر عشا کی اپنے والدین کے ساتھ ساری باتیں بآسانی سن سکتی تھی۔ ڈیڈ، عشا نے رحمان صاحب کو پکارا، جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پاس ہوتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگے۔ عشا نے سکون سے آنکھیں میچیں۔ ایشو، رحمان صاحب نے اس سے پکارا۔ یس ڈیڈ، عشا رحمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ڈارک کے پاس کیسے پہنچی؟ رحمان صاحب سوال کرتے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ عشا نے ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکیوں پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر ڈرتی انہیں سب کچھ بتا گئی۔ ماریہ بیگم نے دہل کر اپنی بیٹی کو خود میں بھینچا۔
پر رحمان صاحب تو اسی سوچ میں پڑ چکے تھے، کیا ان کی بیٹی اتنے عرصے میں محفوظ رہی ہوگی؟ یہ فکر تو ماریہ بیگم کو بھی کھائی جا رہی تھی، پر سامنے بیٹھی لڑکیوں کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھیں۔ آنٹی آپ ریلیکس ہو کر بات کر سکتی ہیں، ہم یہاں بس میم کی حفاظت کے لیے ہیں، جینی نے بول کر ان کی مشکل آسان کی۔ عشا بیٹا آپ کہاں رہتی ہیں؟ ماریہ بیگم کی بات کا مفہوم سمجھ کر عشا پہلے ہی بول اٹھی۔ ماما، ڈارک شرم و حیا غالب آنے لگی تھی۔ وہ کیسے اپنے منہ سے اپنے نکاح کا بتاتی؟ بیٹا آپ بیٹھو، میں ابھی باہر دیکھ آؤں۔ رحمان صاحب عشا کے گال تھپتھپا کر باہر بڑھے۔ عشا سب سچ بتاؤ، وہ تمہیں کس مقصد کے لیے لے کر گیا تھا؟ ماریہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے گویا ہوئی۔ نہیں ماما، وہ میں ڈارک میرا اور ڈارک کا نکاح ہو چکا ہے۔ ایک اور بم ماریہ بیگم پر پھٹا۔ وہ آنکھیں کھولے عشا کو دیکھنے لگیں۔ یس موم، شہریار بھائی اور حمزہ بھائی کو پتہ ہے۔ انہوں نے نہیں بتایا، میں ان سے ملی تھی بس تھوڑی دیر کے لیے۔ عشا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی بولی۔ ماما، ثنا بھابھی کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر عشا ان کی گود سے سر اٹھاتے بولی۔ بیٹا وہ اپنی ماما کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ ماریہ بیگم اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے جھوٹ کا سہارا لے لیا۔ غیر ارادی طور پر عشا کی نظریں گھڑی پر گئیں۔ اسے یہاں آئے ایک گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ ماما مجھے جانا ہے۔ عشا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ لیٹس گو جینی آپی، 5 منٹ اوپر ہو گئے، آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ عشا گھبراہٹ میں دوپٹہ صحیح کرتے باہر کی جانب بھاگنے لگی۔ رحمان دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی آئی ہے اور جانے کی بات کر رہی ہے، اسے بتائیں یہ اب یہیں رہے گی ہمارے پاس، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ ماریہ بیگم عشا کو گلے لگاتے روتے ہوئے بولی۔ بابا پلیز ماما سے کہیں ابھی مجھے جانے دیں، نہیں تو ڈارک بہت غصہ کریں گے، میں پھر ڈارک سے پرمیشن لے کر آ جاؤں گی۔ عشا چاہ کر بھی یہ بات نہیں بتا سکی تھی کہ ڈارک اسے سزا دے گا۔ بیٹا تم تھوڑی دیر رک جاؤ، رحمان صاحب ابھی شہریار سے بات کر کے آئے تھے، شہریار نے یہی کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، بس آپ عشا کو روک کر رکھیں، بہت سے سوالات اس سے پوچھنے ہیں۔ اچھا بیٹا ایک بات بتائیں، آپ ڈارک کو ڈارک ہی کہتی ہیں؟ میرا مطلب کوئی نام وغیرہ نہیں ہے اس کا؟ شہریار کے کہنے پر رحمان صاحب نے عشا سے سوال کیا تھا۔ جینی اور اس کے ساتھ بیٹھی دوسری لڑکی ایک دم کھڑی ہوئی۔ عشا نے گھبرا کر رحمان صاحب کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ ان کا نام ڈارک ہی ہے، عشا پر اعتماد لہجے میں بولی، لیکن رحمان صاحب اپنی بیٹی کے تاثرات اتنے تو پڑھ سکتے تھے کہ وہ جان سکتے کہ ان کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈیڈ پلیز آئی ریکویسٹ یو، مجھے جانے دیں ورنہ ڈارک بہت بری طرح غصہ کریں گے۔ بے بسی سے عشا کی آنکھوں میں آنسو بہنے کو تھے۔ اوکے جاؤ، میرا بچہ اپنا خیال رکھنا۔ رحمان صاحب عشا کی پیشانی چومتے بولے۔ اللہ حافظ ماما، عشا ماریہ بیگم کے گلے لگی بولی اور بھاگ کر باہر نکلی۔ اسے اس وقت صرف ڈارک کی باتیں یاد تھیں۔ پیچھے ماریہ بیگم اسے پکار رہی تھیں، پر وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی باقی سارے لوگ گھر سے باہر نکلتے گاڑیوں میں بیٹھے۔ شہریار ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ شٹ، پر سیاہ گاڑیوں کو وہاں نہ دیکھ اس نے تیش کے عالم میں اسٹیئرنگ پر مکہ مارے دھاڑا تھا۔